अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार का रोज़ है, सोचा दो चीज़ों के ऊपर आपसे बात करते हैं। एक टॉपिक तो खैर सियासी है और दूसरा टॉपिक गैर सियासी है लेकिन उसका भी सियासत से ताल्लुक़ है। पहला मौजू जो है थोड़ी सी बात करेंगे कि इस वक्त नून लीग और कंपनी के ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं, और आज के दिन ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख़्याल में बात भी है, टॉपिक भी है और तज्ज़िया भी है। और उसके बाद इससे जुड़ी जो अवाम से ज़्यादा मुंसलिक चीज़ है, अभी सबको बिजली के बिल मौसूल हुए हैं और बिजली की जो कीमतें हैं और जो बिजली के बिल हैं वो हर महीने इस तरह से अवाम की मज़ीद चीखें निकाल रहे हैं। लेकिन कमाल हैरत भी है, अवाम भी कुछ ज़्यादा सड़कों पे नहीं आती लेकिन सिर्फ चीखें ही मारती है। लेकिन उसके पीछे थोड़ी बात करेंगे कि ये जो आज जिस जगह जिस नहज पे हम पहुँचे हैं उसमें क्या वजूहात हैं और हमारा इसके बारे में क्या तजर्बा रहा है। तो बात शुरू करते हैं नून लीग के और कंपनी के ताल्लुकात से। इतलात ये हैं कि इस वक्त वो वाला ताल्लुक जो बुग़्ज़ इमरान और नफ़रत इमरान, अनाद इमरान में शुरू हुआ था, वो ताल्लुक इस वक्त शदीद बदएतमादी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। ये जो बदएतमादी और अदम तहफ़्फ़ुज़ है ये दो सतह पे है। पहली सतह विद इन फ़ौज, और इस वक्त जो फ़ौजी क़यादत है वहाँ पे ये बदएतमादी और वो एक डिस्ट्रस्ट है एक दूसरे के ख़िलाफ़। फ़ौज में जो दो चार लोग करता धरता हैं वो एक दूसरे पे एतमाद नहीं करते और कर रहे, और लिहाजा इस वक्त वो कहते हैं ना कि अपनी अपनी कबा संभाल रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी सेफ्टी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसकी दूसरी जानिब जो ताल्लुक़ है इस पूरे जो आज माहौल बनाया गया है और जिस तरह की हुकूमत बनाई गई है, जो लंदन प्लान था जिसको इमरान खान साहब भी अक्सर कहते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं। और वो दरारें आने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, और उस सब वजूहात में जाने से पहले उसकी जो बेसिक वजह है वो आपसे बयान कर देता हूँ। बेसिक वजह तो ये है, जैसे वो एक अंग्रेज़ी का मकूला भी है ना कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, और जब आप कामयाब नहीं होते तो फिर उसका कोई वाली वारिस नहीं बनता। असल मकसद और असल मुद्दा तो ये है कि इस वक्त ये जो गठजोड़ हुआ था कंपनी बहादुर के लोगों का और नून लीग कह लीजिए मेन, और पीपल्स पार्टी उसके साथ हमनवा में शामिल है, इसको कोई खातिर ख़ास सक्सेस हासिल नहीं हुई। ये हर सतह पे बुरी तरह से नाकाम हो चुकी, जिसकी वजह से इस वक्त जो है इल्ज़ाम साजी का सिलसिला जारी है। कंपनी और इस्टेब्लिशमेंट के लोग सियासियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सियासी जो हैं अंदर खाने कंपनी के लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे कामयाब ना होने की वजह दरअसल इनकी पॉलिसीज़ और इनकी हरकत व सकनात है। लेकिन मैं अब आपको पर्सपेक्टिव बताना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो कंपनी के लोग हैं, जो फ़ौज के लोग हैं, जो 4 सितारे वाले हैं और 3 सितारे वाले हैं, उनकी ये सोच है, और ये सोच अब वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि ये जिन लोगों के साथ मिल के हम इमरान खान को ख़त्म करने या PTI को ख़त्म करने की डगर पर चले, और हमने ये समझा कि चूँकि फ़ौज जब भी मैदान में आती है आवाम को भी उसका एतमाद हासिल होता है, इस दफ़ा हमसे कुछ गलती हो गई, और वो गलती ये हो गई कि ये जिन लोगों को हमने साथ मिलाया इनके साथ 3-4 इश्यूज़ हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, जबकि हमारा ये ख्याल था कि शायद माजी की चीज़ों से सबक सीखते हुए वो लोग ये चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कर चुके हैं। उसमें बदउनवानी एक तो खासा रहा है, जिसको हम करप्शन भी कह सकते हैं। वो अपने कामों से और अपनी वारदातों से बाज नहीं आ रहे। पिछले 14 महीने और अभी जब से ये हुकूमत आई है फरवरी से, वही सिलसिला, उसी तरह की डील्स का सिलसिला, उसी तरह की दिहाड़ीबाजी का सिलसिला जारी है। ये सोचना है फ़ौज के लोगों का। दूसरा, नालायकी, इनकॉम्पिटेंस। वो नालायकी को ये समझते हैं कि भाई किसी भी जगह कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, डिलीवरी नहीं कर पा रहे। ऑल्दो इनकी नालायकी को देखते हुए फ़ौज के लोगों ने अपने हैंड पिक्ड लोग इकॉनमी में भी, इंटरनल सिक्योरिटी में भी तैनात किए, लेकिन वो भी नालायक ही साबित हुए। अब उनकी नालायकी की वजह यह है कि वो अपना सारा जो बोझ है या इल्ज़ाम है वो क़यादत के ऊपर डाल देते हैं। तो इस वक्त वो जो ना एक म्यूज़िकल चेयर चल रही है कि तूने गलत किया, इसने गलत किया, मैंने ये कहा, उसने ये नहीं माना। और तीसरी जो चीज़ जो बड़ी पिंच कर रही है फ़ौज को, कि इनकी ज़ीरो सियासी सोच और ज़ीरो सियासी कैपिटल है, कि किसी भी इशू को हल करने के लिए
ان کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے کوئی سیاسی حل مسائل کا پیش نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ملک میں اس وقت شدید سیاسی مسائل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سیاسی سوچ کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس سیاسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس جماعت کا سیاسی کیپٹل ہونے کی ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج جس قسم کی سوچ اور جس قسم کی قیادت نون لیگ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اندر سیاسی سوچ بالکل نہیں ہے، اور جب سیاسی سوچ ہی نہیں ہے تو پھر سیاسی کیپٹل کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام میں تو ان کی جڑیں بالکل ہیں نہیں۔ اس وقت تو وہی بغض عمران اور اناد عمران کی ہی ساری گیم چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہو چکی ہے، اور کچھ صورتحال اس وقت ہمارے فوجی حضرات کی ایسی ہے جو 4 تارے والے ہیں اور 3 تارے والے ہیں، کہ وہ جب کسی چہرے کو دیکھتے ہیں، خوبصورت خوشنما چہرہ جس کے اوپر کافی میک اپ ہوا ہے، سج دج ہے، لیکن جب وہ اگلی صبح چہرہ منہ دھلنے کے بعد سامنے آتا ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس وقت وہ والی چیخیں ہماری کمپنی بہادر کی بھی نکل رہی ہیں، اور ادھر سے چونکہ یہ جو دلہن ہے جس کا منہ دھل چکا ہے اور اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ اب میرا اصل چہرہ بھی دیکھ لیا ہے دلہا نے، تو ان کے اندر بھی شدید جسے کہنا چاہیے بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اب یہ والا وہ کانٹیکسٹ ہے اور یہ والا وہ بیک گراؤنڈ ہے، سیاق و سباق ہے، جس کے بیک گراؤنڈ میں عمران خان صاحب کا 2 دن پہلے ایک بیان آیا، جس سے پورے ملک میں بہت ساری چہ مگوئیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، لوگ سوچ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اور خان صاحب کا وہ بیان تھا کہ آرمی چیف سپہ سالار جو ہیں وہ نیوٹرل ہو جائیں، اور یہ بیان ان کی جانب سے علیمہ خان نے باہر پہنچایا، اور اس سے پہلے عمر ایوب صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی۔ اب بہت سارے تجزیہ نگار اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جی شاید کوئی پس پردہ ڈیل ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یا یہ سوچ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی حد تک معاملات طے پا گئے ہیں اور دسمبر تک ہو سکتا ہے کہ جی الیکشن دوبارہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ میری ان تمام چیزوں کے اوپر رائے یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے بات چیت ہونے کی۔ دوسری اس کے اوپر میری رائے اور تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا سب سے سمجھ رکھنے والا تجربہ کار سیاسی ذہن ہے۔ عمران خان صاحب نے جیل میں بیٹھے ہوئے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب یہ جو ان نیچرل الائنس ہوا ہے ان 2 جماعتوں کا، کمپنی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ، اور اس میں اس وقت جو دھراڑیں پیدا ہو چکی ہیں، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک اولیو برانچ آفر کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک مذاکرات کی بات ہے اور بات چیت کی بات ہے، تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ اینٹی فوج تو کبھی نہیں ہیں، نہ ہی ایز سچ ان کی پالیسی یا سیاست کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے۔ ہاں، اقتدار میں رہنے کے بعد 3 سال 3.5 سال رہنے کے بعد عمران خان کے جو نتیجہ ہے، اور میرا خیال ہے 1 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی، وہ ہے کہ سیاستدان کو اقتدار صرف اس وقت لینا چاہیے جب صحیح معنوں میں اس کے پاس وہ اختیار اور اقتدار حاصل ہو، اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھی ہو، وہ اپنے چھاونیوں کے اندر موجود ہو، اور اپنا جو اس کا آئینی اور قانونی کردار ہے وہ ادا کرے، تو تب ہی یہ ملک آگے چل سکتا ہے۔ یہ وہ کرکس ہے، یہی وہ بات ہے، یہی وہ چیز ہے حقیقی آزادی کا نعرہ۔ اب اس کے بعد آگے جو بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہم نہیں جانتے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس والی لائن سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان ہٹنا بھی افورڈ کر سکتا ہے۔ باقی کسی کو رستہ دینا، کسی کو معاف کرنا، اپنے ساتھ ہوئی ظلم زیادتیوں کے اوپر ان کو درگزر کر دینا، یہ ایک ذاتی معاملہ میں اس کو سمجھتا ہوں۔ وہ خان صاحب کی اپنی چوائس ہے، وہ اگر اولیو برانچ آفر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ ان کی چوائس ہے۔ میرے ساتھ بھی ذاتی طور پر، شخصی طور پر دیکھا جائے تو بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ تمام لوگ اپنا معاملہ خود طے کریں گے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر میرا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بیان کے اوپر جو اس وقت چیخ و پکار جاری ہے، اسپیشلی حکومتی سطح کے اوپر، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں اس باتوں سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے عوام کے لیے، اور وہ ایک بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور خاص کر بجلی کے بلوں کی صورت میں، اسپیشلی جب آج کل گرمی کا زور ہے پاکستان میں، بجلی کنزیوم بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ترا یہ ہے کہ کاسٹ آف لیونگ میں اس وقت سب سے بڑی کاسٹ پاکستان میں وہ بجلی کی ہے، اور یہ عوام کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب والا کہ یہ بجلی کی کاسٹ یا بجلی کی قیمت کیوں ہے اتنی زیادہ۔ تو
اس میں کچھ میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اور کچھ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، جس سے آپ کو شاید یہ سمجھنے میں آسانی ملے کہ اس وقت یہ جو حالات ہیں بجلی کے قیمتوں کے، وہ اس کے پیچھے اصل میں مسائل کیا ہیں۔ دیکھیے پاکستان میں جو بجلی تھی، اس کی کھپت میں یا اس کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہوا بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، اور اس طرح سے پاکستان میں سستی بجلی جو ہے وہ اس بڑھتی ہوئی آبادی کے حساب سے نہیں بنائی گئی۔ تو پھر اچانک جب ڈیمانڈ پیدا ہوئی اور سیاسی لوگ اس ڈیمانڈ کو فل کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے ہر کوئی براؤنی پوائنٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو حال میں پچھلے 20 سالوں میں کہہ لیجئے 25 سالوں میں اس کا ایک کوئک فکس کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ کوئک فکس کیا تھا کہ آپ نے آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگائے، کیونکہ حکومت جب کوئی منصوبہ شروع کرتا ہے بجلی بنانے کا یا اس طرح کا کچھ، تو وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، وہ بڑا ٹائم کاسٹنگ ہو سکتا ہے، اس میں پروسیجرز کی ایشوز ہیں، اور ہمارے جس قسم کے رولز ہیں وہ تو ریکوائر کرتے ہیں کہ 10 سال ایک پروجیکٹ شروع ہی نہ ہو سکے، جبکہ یہاں تو ایک سیاسی جماعت کی ٹوٹل لائف سپین جو ہے وہ ویسے تو کانسٹیٹیوشن میں 5 سال لکھی ہے، لیکن 2.5-3 سال اور ایوریج وہ نکالتے ہیں اقتدار میں۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا، نون لیگ کے بھی دور میں ہوا آئی پی پیز لگانے کا۔ اچھا، اب یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ بجلی کی مسئلے کے اوپر 2 بڑے ہمارے جو ہیں ایشوز تھے، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں جتنا سادہ آسان زبان میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر سکوں، کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں بجلی کے معاملے میں، تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں۔ 2 بنیادی مسائل ہیں پاکستان میں جو اس وقت بجلی کی قیمتوں سے متعلقہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے جی کہ بجلی کی کاسٹ کے کتنے پیسوں میں آپ بجلی بناتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بجلی آپ پانی سے بھی بنا سکتے ہیں، ہوا سے بھی، دھوپ سے بھی، سورج سے بھی، اور فیول سے بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر کی اپنی الگ قیمت ہے، اور نیوکلیر سے بھی بنتی ہے، اور ہم یہ تقریباً تمام بجلیاں بناتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مہنگی جو ہے وہ جو فیول سے بنائی جانے والی بجلی ہے وہ ہے۔ نیوکلیر کی سیٹنگ اپ کاسٹ زیادہ ہے، لیکن پھر اس کی ایوریج کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے پانی کی ڈیم کی صورت میں، ڈیم بننا جو ہے وہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد بجلی آپ تقریباً مفت ہی بناتے ہیں، کیونکہ وہ پھر پانی سے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ڈیموں کے سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک سیاست بھی بیچ میں آ جاتی ہے، جس میں کالا باغ ڈیم والا سلسلہ تھا۔ اچھا، ایک یہ ایشو ہے کاسٹ آف بجلی کا۔ دوسرا ایشو ہے ٹرانسمیشن۔ پاکستان کے اندر جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کے اندر لاسز بہت زیادہ ہیں۔ جو ہماری ٹرانسمیشن کی لائنز ہیں پرانی ہیں، ناکارہ ہیں، ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وقت کے ساتھ ریپلیس نہیں کیا گیا۔ پھر ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی انیفیشنسیز ہے۔ تو ایک کہہ لیجئے کہ گورننس اور یہ فالٹی اکوپمنٹ کی وجہ سے بھی آپ کے ہاں بجلی جو ہے وہ مزید ضائع ہوتی ہے، اور پھر وہ ضائع شدہ بجلی، کیونکہ جو کاسٹ تو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ ایک آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں، اس میں سے اگر 30-40% ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی کاسٹ بھی پھر ری ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے بجلی صارفین کے اوپر۔ یعنی کہ جو بجلی آپ تک پہنچتی ہے اس میں آپ نہ صرف اپنی بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضائع شدہ بجلی، چوری شدہ بجلی کا بھی بل ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ایک اوور آل، آپ اس ایشو کو سمجھنے کے لیے یہ پرابلم کیا ہے یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس میں ہیومن فیکٹر یا ہمارا جو سیاسی فیکٹر ہے۔ اب آئی پی پیز ہم نے نام بہت سنے ہوئے ہیں جی، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس، یہ 2 ادوار میں لگے۔ ان کے اوپر بات شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دور میں ایک کمیشن بنا 2019 میں سپٹمبر میں ایک کابینہ نے کمیشن بنایا عمران خان کی سربراہی میں، اور اس سے پہلے ہم جو ڈیفرنٹ کارٹلز تھے، جس میں ویٹ کا کمیشن تھا، شوگر کا کمیشن تھا، بڑا سکسیسفلی ہم نے ان کے کمیشنز بھی بنائے اور ان کی رپورٹس بھی پبلک کی، اور پھر کریکٹیو میئرز بھی لیے، جس میں ایک کریڈٹ میں جو لے سکتا ہوں، جو میرے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم بھی تھا اس زمانے میں، کہ شوگر انڈسٹری سے نہ صرف ٹیکس کی مد میں ہم نے بھرپائی کی، بلینز آف روپیز ہم نے ٹیکس میں ریکور کیے ان سے شوگر کمیشن کے کام کے نتیجے میں۔ کسانوں کو جن کو 5-5 سال 10-10 سال معاوضہ نہیں ملا تھا، تمام کسانوں کو ان کے گنے کے پیسے ملے، اور پھر شوگر کی کین کی قیمت بھی متعین کی۔ اس کام میں بہت دشمن بنائے اور اپنے لیے ایک وبال جان پیدا کیا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کم از کم اس کارٹل کے اوپر بڑا شدید قسم کا ڈینٹ ڈالا۔ اب ہم جب باہر آ چکے ہیں تو وہ کارٹل پھر سے جو ہے وہ رواں دواں ہے، اور ان کے تعلقات ہر جگہ ہیں، لیکن اس وقتی طور پر تو کافی زیادہ ان کو کیا۔ اچھا، اس کے نتیجے میں جو پیٹرولیم کے اوپر کمیشن بنایا گیا، اس کے اوپر کو بہت خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کیے گئے۔ کمیشن بنا، کمیشن نے انکوائری بھی کی، اور اس نے اپنی رپورٹ کی سمری بھی سبمٹ کی کیبنٹ میں۔
ٹوٹل رپورٹ اس نے جو کیبنٹ کی کمیٹی آن انرجی ہے جس کو اسد عمر صاحب سربراہی کرتے تھے اس کے سامنے بھی سبمٹ کی. کابینہ کے سامنے اس کی سمری سبمٹ ہوئی لیکن اس کی جو رپورٹ تھی وہ اس کو پبلک نہیں کیا گیا کیونکہ بظاہر آن دا فیس آف ریکارڈ اس کی جو رپورٹ تھی اس کی جو فائنڈنگ تھی وہ منسٹری آف پاور جو ہے پاور منسٹری نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے بیکاز اس سے فورن ریلیشنز پہ متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک بڑا اس کا حصہ جو ہے وہ چائنیز پاور پروجیکٹس کا بھی تھا تو لہٰذا پھر وہ پبلک نہ ہو سکی. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں ایک آدھ دفعہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جب یہ پاور سیکٹر کی کمیٹی بنی تو چونکہ شوگر والے سلسلے میں تو ہم نے وہاں پہ فوج کی اور باجوہ صاحب کی کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی لیکن جب یہ پاور والی بنی تو سب سے پہلا تو کام جو باجوائی کی طاقتوں نے کیا وہ یہ کیا کہ پاور سیکٹر والی کمیشن رپورٹ کے اندر سے مجھے تو بالکل اس میں سے باہر کیا گیا کہ جی یہ بالکل قریب بھی نہیں پھٹکیں گے اور آلریڈی میں کافی ہینڈس فل تھے تو کوئی مجھے ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی سربراہی کے لیے ایک محمد علی صاحب ہیں جو بعد میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں توانائی کے وزیر بھی رہے, ان کا انتخاب کیا گیا, پھر ان کی کمیٹی بنائی گئی وغیرہ وغیرہ. لیکن ان دا بیک گراؤنڈ یہ جو پوری کمیٹی تھی اس کو اس وقت کے جو ڈی جی ایم او تھے اور فوج کے لوگ اور آئی ایس آئی کے لوگ اور جو ڈی جی سی تھے وہ اسسٹ بھی کر رہے تھے اور ایک قسم کا سپروائز بھی کر رہے تھے اینڈ جسے کہتے ہیں نا ڈیمیج کنٹرول. اور اس کی لاجک یہ تھی کہ جی اس میں چائنیز سینسٹیوٹیز انوالو ہیں لہٰذا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ اس کے اندر کوئی لیکیج ہو یا کوئی بات ہو وغیرہ وغیرہ. تو خیر یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا جو اس نے رپورٹ نے سبمٹ کیا وہ بڑی لمبی اس کی سمری تھی. میں اس میں سے صرف 2 آپ کو ٹیک آؤٹس بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دراصل معاملہ کیا ہے. اچھا میں اب یہ چائنیز کی بات یہاں نہیں کر رہا کیونکہ چائنیز کے کیا معاملات تھے کبھی ہمیں بتائے ہی نہیں گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کتنی برائی تھی یا نہیں تھی, اچھائی تھی یا کیا تھی, ہم نہیں جانتے. لیکن 16 آئی پی پیز کا انہوں نے جو ایک مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور یہ رپورٹ بھی ہوا بعد میں کہ 16 آئی پی پیز نے 60 ارب روپیہ انویسٹ کیا اور 2 سے 4 سالوں میں وہ 400 ارب سے زیادہ انہوں نے نفع کمایا. تو یہ اس کا ایک سمری کے اندر سے ٹیک آؤٹ ہے کہ یہ اتنا پروفیٹیبل بزنس تھا پرائیویٹ بزنس کے لیے کہ صرف 60 ارب روپیہ انہوں نے انویسٹ کیا اور 400 ارب سے زیادہ پروفٹ 2 سے 4 سال میں کمایا. ویسے جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ریئل اسٹیٹ کا ہے اور وہ جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں وہ بہت پیسے بناتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کافی پیسہ بناتے ہیں. لیکن کہ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ کوئی بھی اور پروجیکٹ پاکستان میں 60 ارب کی انویسٹمنٹ کے اوپر 4 سالوں میں آپ کو 400 ارب سے زیادہ پیسہ نہیں دیتا. تو پہلا تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اس میں کتنا زیادہ پیسہ تھا اور ابھی بھی ہے. اور دوسرا جو اس کا ٹیک آؤٹ تھا کہ جتنی آئی پی پی کی ڈیلز تھی وہ ساری کی ساری لوپ سائڈڈ تھی. ان کے جو کانٹریکٹس تھے وہ ٹوٹل ٹو دا بینیفٹ آف آئی پی پیز بنے ہوئے تھے جن کے اوپر حکومت پاکستان نے سائن کیا تھا اور باندھ دیا ہے حکومت پاکستان کو آئی پی پیز کے سامنے کیونکہ اگر آپ اس کانٹریکٹ کو وائلیٹ کریں گے وہ آربیٹریشن میں جائیں گے, عدالت میں جائیں گے, جرمانہ آپ پہ لگ جائے گا کیونکہ کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی تو ہے. اور یہ کنزیومر کے انٹرسٹ یعنی کہ صارف کے انٹرسٹ کے خلاف تھے. یعنی کہ آپ نے چوری شدہ بجلی کا بھی پیسہ دینا ہے, کیپیسٹی پیمنٹ بھی آپ نے دینی ہے, فیول چارج بھی آپ نے دینا ہے. اس لیے آپ کی بل کے اندر اگر آپ کا اصل بل جو ہے وہ 10 روپے ہوتا ہے تو اس پہ 20 روپے کی ادائیگی جو آپ کر رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں کی کر رہے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور جو یہ آئی پی پی کی رپورٹ میں بھی تھا. خیر یہ رپورٹ پیش ہوئی, پھر اس کے بعد اس کو پبلک نہ کرنے کا فیصلہ ہوا اور یہ پھر آگے پیچھے ہو گئی. پھر اس میں چائنیز بھی آ گئے. چائنیز نے کا خیال یہ تھا جو مجھے پتا تھا کہ چائنیز یہ چاہتے تھے کہ آپ نے جو بھی ہمارے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ پبلک کچھ نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ تھی کہ چائنا کی بہت سینسٹیوٹیز ہیں ٹورڈز دا ویسٹرن میڈیا اینڈ اسپیشلی جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, یو ایس اٹ سیلف ہے. تو اس سلسلے میں وہ نہیں چاہتے تھے اور یہ بات بھی پھر فوج کے ہاتھ میں چلے گی کہ ان کے ساتھ کیا بات کریں گے یا نہیں کریں گے. اچھا یہ تو ہوگی آئی پی پیز کی جو پاور مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اوپر ہے جس کے اندر آپ سنتے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز یعنی کہ آپ نے کسی کا یہ جنریٹر ہی ہوتا ہے آئی پی پی کرائے پہ لینا کہ آپ نے 400 میگا واٹ کا جنریٹر لگا لیا,
اب آپ نے 400 میگا واٹ کے جنریٹر کا کرایہ دینا ہے، چاہے آپ اس میں سے بجلی 200 میگا واٹ بنائیں، 100 بنائیں، 50 بنائیں یا 400 بنائیں، اس سے کوئی خرچ نہیں ہے. اس کی کیپیسٹی کے مد میں تو ایک پیسے آپ نے دینے ہی دینے ہیں. پھر جب وہ جنریٹر چلے گا تو فیول کی جو بھی کاسٹ اس وقت ہوگی اس کی مد میں پیسے دینا ہے. اور ایک اور چیز جو ان تمام پروجیکٹس کے اندر تھی، جس سے آج تک نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر مختلف آراء ہے، لیکن حقیقت بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام پروجیکٹ جو تھے یہ ڈالر ٹرمز میں تھے. تو جیسے ہی پاکستان کی کرنسی ڈیپریشیٹ ہوئی، جو اب ہوئی کہ ڈالر پچھلے سال میں 100-150 روپے کا اس میں فرق پڑ گیا پچھلے کچھ 2 سالوں میں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایڈیشنل کاسٹ جو ہے، کاسٹ فیکٹر جو آ گیا انفلیشن کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمت میں. اچھا، یہ جو آئی پی پی کے پروجیکٹس ایک طرف تو یہ تھا. اب دیکھیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت کسی کے ساتھ پروجیکٹ کر رہی ہے تو وہ اس پروجیکٹ کے اندر اگر سارا انٹرسٹ ہی جو دیکھا جائے دوسری پارٹی کا ہے اور حکومت کا کوئی انٹرسٹ واچ نہیں ہوا، تو پھر اس کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں خود کہ کتنی بدعنوانی ہوئی ہوگی، کیا کک بیکس اور کمیشن ہوئے ہوں گے. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے. اچھا، ہمارا جنرلی جاننا یہ ہے کہ شاید صرف اس میں گھپلے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے. یہ رپورٹ 2021 جون میں اس کی ایک ریڈکٹڈ شکل شائع کی گئی، جو کہ بیسیکلی پہلے ان کی ایک کانفیڈینشیل رپورٹ تھی، کیونکہ ورلڈ بینک سے متعلقہ ایک ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے سیٹ اپ کو امپروو کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ تھا، ایک فائننس دیا گیا پاکستان کو بلینز آف ڈالرز میں. وہ ان کا آئی بی آر ڈی کا ایک لون تھا. وہ شروع ہوا 2008 میں اور ختم ہوا 2014 میں. یہ اتنا لمبا پروجیکٹ تھا. اور بعد میں پھر ورلڈ بینک نے اس کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو انہوں نے اس کی ایک انکوائری کی، اور اس انکوائری کی جو فائنڈنگ ہے، اور یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے ماضی میں، وہ یہ کہتا ہے کہ پاور سیکٹر میں ریکٹیرنگ تھی، یعنی کہ وہ کارٹیلز تھے، ریکٹس تھے. اور جتنا بھی یہ جو پروجیکٹ دیا گیا، جو ورلڈ بینک سے پیسہ لیا گیا، اس کے لیے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کی لائن کو امپروو کرنے کے لیے آگے جن کمپنیز کو دیا گیا، وہ ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے دیا جاتا ہے. ورلڈ بینک کا ایک پورا اپنا پروسیس ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن بعد میں جب ورلڈ بینک نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ دراصل وہاں پہ کارٹلائزیشن تھی، یعنی کہ وہ تمام کمپنیاں جو ہمیں دکھائی گئی تھی کہ یہ 4 5 10 کمپنیاں ہیں اور یہ مارکیٹ میں کمپٹیشن سے آئی ہیں، یہ درست بات نہیں ہے. یہ سارے لوگ دراصل ایک کارٹل تھے. انہوں نے مل بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کیا کہ کس نے کتنی بڈ کرنی ہے تاکہ قیمتیں اسی طے سے کی جائیں اور پھر اس میں مزید اس طرح سے چیزیں کی جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پرائس بھی اس کی پری ارینج تھی، کارٹلائزیشن بھی تھا، مافیا سٹائل کا ایک چیئرمین ہوتا تھا جو بیٹھ کے تمام چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتا تھا. اب یہ میں مختصراً، یہ بڑی لمبی رپورٹ ہے، یہ بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ بینک کے. یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی بنانے کی قیمت میں بھی گھپلے، اور اس میں بھی بزنس کو فائدہ پہنچایا گیا جنہوں نے 60 ارب انویسٹ کر کے 4 سالوں میں 400 ارب کما لیا. پھر آپ کی جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، جہاں پہ ہمارا وہ جنرلی بتایا جاتا ہے 25-30% ہمارے لاسز ہیں جو آپ کے بلوں میں آ کے کور ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی گھپلے، بدعنوانی، کارٹلائزیشن ورلڈ بینک کی رپورٹ اپنی جگہ موجود ہے. دور کون سا ہے؟ 2008 سے لے کر 2014 تک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اپنا دور. اور اسی دور میں یہ تمام آئی پی پیز بھی ہوئے اور اسی دور میں یہ سب کچھ ہوا. ان ایفیشنسیز، نالائکی، کرپشن، بدعنوانی، یہ تمام کا گٹھ جوڑ جو ہے، اس کی وجہ سے آج آپ کے یونٹ کی قیمت وہ ہے جس کی آپ ادائیگی کر رہے ہیں. کیونکہ اینڈ میں ہے کیا کہ اس تمام چیزوں کی بھرپائی کون کرے گا؟ وہ عوام کرے گا. اس کا میں چلتے چلتے آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اس دفعہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی فگرز آئی ہیں، اس میں 368 بلین سیلریڈ کلاس نے ٹیکس دیا ہے، جو اس سال سے لیا گیا ہے، زبردستی لیا جاتا ہے. اس کے برعکس جو ریٹیلرز ہیں اور ایکسپورٹرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کا ٹیکس جو ہے، وہ یہ ٹیکس جو کلیکشن ہے 232% اضافی ہے. یعنی کہ اس کے بدلے اگر یہ 368 بلین انہوں نے دیا ہے تو انہوں نے ٹوٹل 150 بلین ٹیکس دیا ہے. یعنی کہ بزنس آپ کا پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس اتنا دے رہا ہے. اور سیلریڈ کلاس کون سی ہے؟ جو مڈل کلاس ہے، جو لوور کلاس ہے، جس کی سیلری سے تنخواہ پہلے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. تو یہ ہے دراصل ریالٹی. پھر اس کے بعد عوام کے اوپر جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے
کہ اینڈ میں ہماری نالائکی، انیفیشنسی، ہماری عیاشی، ہمارے پولیٹیکل گٹھ جوڑ، ان تمام چیزوں کی بھرپائی کون کرے گی؟ وہ عوام کرے گی۔ وہ ٹیکس کی صورت میں دیتی ہے، وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں دیتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود عوام جو ہے بڑی، پاکستان سے اچھی عوام تو کہیں ہے نہیں، کیونکہ وہ بل بھی پورے دیتی ہے اور تاریخ سے ایک دن پہلے ہی دے دیتی ہے، کیونکہ آخری دن لائن بڑی لمبی لگ جاتی ہے، نہ وہ سڑک کے اوپر آتی ہے، نہ وہ احتجاج کرتی ہے، اور یہ ایک اوور آل صورتحال ہے، اور کس وجہ سے ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ سوچا آج اتوار کے دن آپ کو تھوڑی سی باتیں غیر سیاسی بھی کر دیں، سیاسی تو نون لیگ والی شروع میں میں نے کر دی، لیکن یہ بجلی والا تھوڑا ایشو تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں، اپنے سوال بھیج سکتے ہیں کہ کن چیزوں پہ آپ چاہیں گے کہ تھوڑی سی آپ سے بات چیت کی جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل مزید تجزیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل ارشد شریف کا بھی کیس ہے سپریم کورٹ میں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔